अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फहद हुसैन और आज के अपने इस स्पेशल शो में आप सबको खुशामदीद कहता हूं। आज के इस स्पेशल शो में हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद होंगे मिस्टर आदिल जिलानी, इकोनॉमिस्ट हैं, ट्रस्ट सिक्योरिटीज़ एंड ब्रोकरेज लिमिटेड में। इनसे बात करेंगे और देखेंगे कि 2021 में क्या सूरत हाल रही इकोनॉमी की, मार्केट किस तरीके से परफॉर्म करते रही और 2022 खास तौर पे इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा रहेगा और जो मार्केट के ऊपर इसका इम्पैक्ट है। गिवन जो इस वक्त इकोनॉमिक सिनेरियो बनता हुआ नजर आता है उसमें मार्केट किस तरह परफॉर्म करते हुए नजर आएगी। तो इस वक्त टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन कर चुके हैं मिस्टर आदिल जिलानी, इकोनॉमिस्ट, ट्रस्ट सिक्योरिटीज एंड ब्रोकरेज लिमिटेड। खुशामदीद कहता हूं सर आपको अपने इस शो में। थैंक यू सर, मार्केट के हवाले से बात करें तो 2021 जो है कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं रहा बेंचमार्क केएसई इंडेक्स की अगर हम बात करें, क्योंकि 2021 में महज 841 पॉइंट का ही इजाफा हो सका, जबकि वॉल्यूम्स की अगर हम बात करें तो जो सेकंड हाफ था 2021 का उसमें वॉल्यूम्स भी काफ़ी हद तक डिप्रेसिंग रहे। इकोनॉमी की भी अगर हम बात करें तो इकोनॉमी भी जो है मैक्रो थीम कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं रही सेकेंड हाफ में। कैसा देखते हैं, कैसे सम अप करेंगे 2021 की परफॉर्मेंस को? देखिए 2021 में जैसा कि हमने देखा कि ग्लोबली कोविड ने तमाम इकोनॉमीज को अपसाइड डाउन बहुत सिग्निफिकेंटली अफेक्ट किया है और ऑफ कोर्स पाकिस्तान के अंदर भी उसके काफी ज्यादा इफेक्ट्स आए हैं और अभी भी हम उसको फेस करते हैं। बट ओवरऑल अगर आप ये देखें कि पाकिस्तान की जो मैक्रो इकोनॉमिक जो पिक्चर थी वो रिलेटिवली इतनी ज्यादा वो रीस्टोर नहीं हुई इन तमाम इफेक्ट्स के बाद, तो उसकी जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो अक्रॉस द बोर्ड इक्विटी मार्केट्स के मुख्तलिफ सेक्टर्स पर पड़ते हुए नजर आए। लेकिन उसके साथ साथ जो एक्सटर्नल शॉक्स थे आई गेस उसने ज्यादा अफेक्ट किया है, जिसमें MSCI रीबैलेंसिंग है, इसके अलावा जो फॉरेनर्स की जो सेलिंग आई है उसकी वजह से मार्केट्स में जो पार्टिसिपेशन है वो काफी लो हुई, इन्वेस्टर्स ज्यादातर साइड लाइन हुए हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो जो तमाम इफेक्ट्स उसके आने थे वर्स्ट इज ओवर आई गेस, बिकॉज MSCI रीबैलेंसिंग हो चुकी है, फॉरेनर्स का जो सेल ऑफ है वो भी हो चुका है। देन जो एनर्जी प्राइसेस बढ़े हैं या ऑयल प्राइसेस जो बढ़ी हैं, जो इन्फ्लेशन प्रेशर्स आए हैं या करंट अकाउंट की जो पिक्चर जो वर्सन हुई है वो तमाम चीजें हमारे सामने आ चुकी। तो वंस जब आप इस पूरी पिक्चर को ड्रॉ करते हैं तो उसके अंदर हमें जो पॉजिटिव साइड पर चीजें नजर आ रही हैं वो ये है कि आप ये देखें कि बहुत सारी लिस्टिंग्स भी हुई हैं और बहुत ज्यादा जो पैसा है वो भी मोबिलाइज हुआ है, तो जिसने सम और इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को भी इंटैक्ट रखा है। तो बावजूद इसके कि एक्सटर्नल साइड पे शॉक्स आए हैं, मैक्रो इकोनॉमिक इम्बैलेंस हुआ है, लेकिन मार्केट ने फिर भी कंसोलिडेट किया है अपने लेवल्स को, अराउंड 1.9%, 1.8% अब सर्ज आया है इंडेक्स में। तो हैविंग सेड दैट, गोइंग फॉरवर्ड अब मुझे लगता है कि IMF प्रोग्राम जब रिवाइव होगा तो दोबारा से आप देखेंगे कॉन्फिडेंस भी मार्केट में रीस्टोर होगा, इन्वेस्टर्स की पार्टिसिपेशन भी बढ़ेगी और जो कि लिंक है ऑब्वियसली आपकी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के साथ, जो कि $25-26 बिलियन का आपको एक्सटर्नल फाइनेंसिंग चाहिए। तो IMF का प्रोग्राम क्यों ही रिवाइव होगा, आप देखिएगा कि मार्केट में वॉल्यूम्स भी आना शुरू हो जाएंगे और पार्टिसिपेशन भी बढ़ेगी। सर, आपने बात की ग्लोबल इम्पैक्ट की, सप्लाई शॉक्स की, तो महंगाई की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान में जो महंगाई की शरह है उसमें काफ़ी रिलेटिवली ज़्यादा इजाफा हुआ। मैं इंडेक्स चेक कर रहा था इंटरनेशनल मीडिया के अंदर, तो उसमें पाकिस्तान महंगाई की जो बढ़ने की रफ्तार है उसमें तीसरे नंबर पे रहा। इसकी क्या वजूहत है, क्योंकि जो सप्लाई शॉक्स हैं वो तो तकरीबन तमाम ममालिक के लिए सिमिलर ही थे। देखें, आपकी बात ठीक है कि एक्सटर्नल साइड पर ये जो सप्लाई चेन जो डिस्ट्रप्शंस हुई हैं वो शॉक्स ऑब्वियसली आपकी इकोनॉमीज पर लिंगर ऑन करते हैं, और क्योंकि हर इकोनॉमी के डायनामिक्स डिफरेंट हैं तो कुछ इकोनॉमीज ने उस प्रेशर को अब्सॉर्ब कर लिया है, लेकिन कुछ इकोनॉमीज जो हमारे मुल्क जैसी हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनके अंदर ये प्रेशर जो है वो लिंगर ऑन होता है। हम ऑयल इंपोर्ट ड्रिवन कंट्री हैं और बहुत सारी कमोडिटीज हम इंपोर्ट भी करते हैं, दालें हैं, सब्जियां हैं, इसके अलावा दूसरे तमाम फूड आइटम्स हैं
آئل کا شیئر اس میں بہت زیادہ ہے. تو سنس جب آپ امپورٹ ڈریون کنٹری ہوں تو اس پر افیکٹ بھی اسی طرح زیادہ آتا ہے. پھر ہمارے ملک کے اندر گورننس کے ایشوز بہت زیادہ سیریس نوعیت کے ہیں, چاہے پنجاب ہے, چاہے سندھ ہے, کے پی, بلوچستان, ان تمام علاقوں میں. تو اس کے جو افیکٹس ہیں وہ بھی دن ایڈ آن ہوئے ہیں, اور مور اوور جو آپ کا روپیہ ڈی ویلیو ہوا ہے اس کے افیکٹس بھی زیادہ ہیں. تو اوور آل لارجلی آئی تھنک انفلیشن نے زیادہ ہرٹ کیا ہے. انفلیشن از اے گلوبل فینومینا, اور اس میں جو ایڈوانس اکانومیز ہیں جس میں یو ایس ہے, یورپین ممالک آپ دیکھ لیں, چائنا دیکھ لیں, رشیا, انڈیا, تو ہسٹورک لیولز آپ کو انفلیشن کے نظر آ رہے ہیں. تو اس نے انفلیشن میں ملکوں کے اندر ایون امیر طبقے کی بھی سیونگز کو بہت زیادہ بری طرح متاثر کیا ہے. بٹ گوئنگ فارورڈ آئی گیس آئل پرائسز میں, آئل ڈیمانڈ میں مجھے لگتا ہے کہ کچھ کمی آئے گی. تو ونس چوئنگ کمی آنا شروع ہوگی تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا انفلیشن جو ہے, جو امپورٹڈ انفلیشن ہے, اس میں بھی کمی آئے گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ پاکستان کی جو امپورٹس ہیں وہ ایوریج اراؤنڈ $6.6 بلین کی ہوئی ہیں. ابھی آپ ایک موجودہ 6 منتھس کو اگر آپ دیکھ لیں تو $6.6 بلین کی امپورٹس پر اوبویسلی آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ کے جو کنسرنز ہیں وہ بھی زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. تو آپ نے امپورٹس بھی زیادہ کی ہیں, اور جس کے اندر جو لگژریس آئٹمس ہیں, جو فوڈ آئٹمس ہیں, تو امپورٹڈ انفلیشن نے مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس کو بھی زیادہ افیکٹ کیا. تو گورننس کے ایشوز اگر ہم صحیح کر لیتے, اگر ہم اپنے سپلائی چین کے لوکل جو ایشوز ہیں ایگریکلچر سائڈ کے, اور مارکیٹ کنٹرول جو پرائس کمیٹی ہیں ان کو اگر بہتر کر لیتے تو شاید ریلیٹیولی ہم اس امپورٹڈ انفلیشن کے افیکٹ کو منیمائز کر سکتے ہیں. سر, مہنگائی کی آپ نے بات کی, ڈسمبرز کے نمبر آپ کے سامنے رکھوں تو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے جو ڈسمبر کے مہنگائی کے اعداد و شمار جو جاری کیا اس کے مطابق پاکستان میں مہنگائی کی شرح 12.3% رہی. تو اس میں کتنا آپ دیکھتے ہیں کہ اگر گورنمنٹ جو ہے, جس طریقے سے آپ نے بڑا بہترین طریقے سے آپ نے اس پہ اس کے حوالے سے جو ہے بات کی کہ جو گورننس ہے اس کے بھی ایشوز سامنے آتے ہیں, تو گورنمنٹ انٹروین کر کے کس حد تک جو ہے مہنگائی کی شرح کو جو ہے وہ کنٹرول میں لا سکتی ہے؟ آپ دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ اگر انٹروین کرے تو مہنگائی کی شرح اس میں کسی حد تک کمی لائی جا سکتی ہے؟ یس, بالکل لائی جا سکتی ہے. اس کے حوالے سے یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ اگر آپ ملک کے بڑے شہروں کو آپ دیکھ لیں تو اس کے اندر جو مارکیٹ کمیٹیاں ہیں وہ ایفیشینٹ نہیں ہیں. بڑے شہروں میں جو منڈیاں ہیں ان کی تعداد کم ہے, آبادی آپ کی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے, گورننس اسٹرکچر بالکل پوسیدہ ہو چکا ہے. تو اگر آپ اس کے اندر بہتر طور پر ایک انٹیگریشن آپ نے پیدا کی ہوتی اپنے اربن اور رورل ایریاز میں, اور مارکیٹ کمیٹیوں کو ایفیشینٹ کیا ہوتا, آپ کی کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان بہتر طور پر آپریٹ کر رہا ہوتا, وفاق اور صوبوں کی جو کوآرڈینیشن ہے پرائز ایفیشنسی کے حوالے سے, پرائز اسٹیبلٹی کے حوالے سے بہتر ہوتی, تو آف کورس اس میں کافی حد تک کمی آ سکتی تھی. ابھی بھی آپ دیکھیں دسمبر کا جو انفلیشن آیا جس کے وجہ سے آپ نے بات کی, اس میں فوڈ پرائسز کافی نیچے آئی ہیں. جو پیریشبل فوڈ آئٹمز ہیں اس میں آپ کی آلو کوئی 19% نیچے آیا ہے, سبزیاں 26% نیچے آئی ہیں, کوئی انین آپ دیکھ لیں, پیاز 18%, چکن کی پرائز 18-20% نیچے آئی ہیں, شوگر پرائسز نیچے آئی ہیں. تو اب گلوبلی کیونکہ جو یہ پرائز اسپائرل آیا ہے تمام کموڈیٹیز میں, وہ سسٹینیبل نہیں ہے. تو سنس وہ سسٹینیبل نہیں ہے تو جو ہی سپلائی سائڈ ڈسرپشنز کم ہونا شروع ہوں گی تو جو ریئلسٹک نمبرز ہیں گروتھ کے اور ریئلسٹک نمبرز ہیں آپ کی ڈیمانڈ سائڈ کے, وہ بھی آپ کے سامنے سے پائیں گے. ونس جب یہ تمام چیزیں اسٹیبلائز ہوں گی تو آپ دیکھیں گے یہ تمام کموڈیٹیز میں بھی پرائزز نیچے آنا شروع ہوں گی. لیکن جیسے کہ آپ نے گورنر سائڈ کی بات کی تو یہ ہمارے لیے ناگزیر ہو چکا ہے کہ ہم اپنے سسٹم کو بہتر طور پر ایفیشینٹ بنائیں, اور آپ صوبے اور وفاق مل کر جو گورننس کے جو پوسیدہ جو نظام ہے, جو اسٹرکچر ہے, اس کو ٹھیک کریں. سر, مہنگائی کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو کن ریڈنگز کے اوپر آپ کو لگتا ہے کہ جو مہنگائی کی جو شرح ہے وہ پیک کر جائے گی, اور کب سے جو ہے ہم دیکھیں گے کہ جو مہنگائی کی شرح گریجولی نیچے آنا شروع ہو جائے گی؟ دیکھیں, اگر آپ اوور آل اپنے سی پی آئی باسکٹ کو آپ دیکھیں تو لارجر ویٹ تو اس میں
فوڈ آئٹمس کا ہے, اور فوڈ کے اندر بھی جو نان پیرشبل فوڈ آئٹمس ہیں ان کا شیئر جو ہے وہ زیادہ ہے. لیکن اس کے بعد ہاؤسنگ, الیکٹریسٹی اور گیس, یہ جو انرجی باسکٹ ہے اس کا اراؤنڈ کوئی 27-28% شیئر ہے. تو اگر فوڈ پرائسز نیچے بھی آ جائیں, لیکن دوسری طرف اگر آپ الیکٹریسٹی پرائسز بڑھاتے رہیں, آپ گیس کی پرائسز بڑھاتے رہیں, تو اوبویسلی فوڈ پرائسز کے کم ہونے کا امپیکٹ جو ہے وہ ڈائلیوٹ ہو جائے گا. اور ایگزیکٹلی آپ دسمبر کے انفلیشنز کو اگر اینالائز کریں تو آپ کو یہ امپیکٹ جو ہے وہ زیادہ پروناؤنس نظر آئے گا کہ فوڈ پرائسز کم ہوئی ہیں, لیکن اس کے باوجود آپ کی جو انرجی باسکٹ ہے اس کے اندر آپ نے الیکٹریسٹی اور انرجی کے جو ٹیرس ہیں وہ بڑھائے تھے. اس وجہ سے جو کنزیومر پرائس انڈیکس ہے دسمبر کا وہ کم ہونے کے بجائے وہ انٹیکٹ رہا ہے. تو اس میں کوئی خاطر خواہ کوئی کمی آپ کو نظر نہیں آئی. تو پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ نے انرجی سائڈ پہ ریفارمس کرنی ہے, اگر آپ نے سسٹم کو انٹیگریٹ کرنا ہے, گورننس اسٹرکچر ٹھیک کرنا ہے, تو تبھی جا کر اگر گلوبل لیول پر پرائسز کم ہوگی تو اس کا بینیفٹ ٹرانسلیٹ ہو سکے گا. ادروائز اس کا جو بینیفٹ ہے وہ عوام تک نہیں پہنچ سکتا. ویری ویل سیٹ سر. سر ٹریڈ ڈیفیسٹ کے حوالے سے اگر بات کریں تو جو اب تک کے جو نمبرز جاری کیے گئے ہیں منسٹری آف کامرس کی جانب سے, تو اس میں ٹریڈ ڈیفیسٹ میں جو ہے ہاف ایئر کے اندر جو ہے تقریباً 100% تک کا جو ہے اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے. لیکن خالی دسمبر کے مہینے کی اگر میں بات کروں تو منتھ اوور منتھ بیسس پہ ٹریڈ ڈیفیسٹ کی جو صورتحال ہے قدرے بہتر ہوئی ہے. ٹریڈ ڈیفیسٹ کو گوئنگ فارورڈ آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ آیا ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ایک بڑا چیلنج ہے اس وقت گورنمنٹ کے لیے اور ماضی کی جو حکومتیں رہی ہیں ان کے لیے بھی بڑے ایشوز رہے ہیں, ٹریڈ ڈیفیسٹ اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی اگر میں بات کروں تو اس کو کس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں؟ آیا گورنمنٹ جو ہے جو پالیسیز اس وقت لے کے آ رہی ہیں, جس طریقے سے اسٹیٹ بینک نے کچھ پالیسیز جو ہے وہ امپلیمنٹ کی ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے اس کو گورنمنٹ کنٹرول کرنے میں کامیاب رہے گی؟ دیکھیں فہد, اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کے ساتھ لارجر اسٹرکچرل ایشو ہے پاکستان کی اکانومی میں, اور وہ اسٹرکچرل ایشو یہ ہے کہ جب بھی آپ 3.5-4% یا 4.5% کی جی ڈی پی گروتھ سے گرو کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ کی انڈسٹریل سیکٹر کی کیونکہ کمپیٹیٹیونیس اور اس کی کیپیسٹی جو ہے وہ اتنی انہانس نہیں ہوئی, تو آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ شوٹ اپ کرتا ہے. تو تقریباً 4% سے آپ نے پچھلے سال گرو کیا, اور آپ دیکھیں کہ اب اگلے سال آپ کو کرنٹ اکاؤنٹ کا مسئلہ کھڑا ہو. تو پوائنٹ یہ ہے کہ جب تک آپ اپنے انڈسٹریل سیکٹر کی کمپیٹیٹیونیس کو انہینس نہیں کریں گے تو تب تک یہ مسئلہ ایز اٹ از رہے گا, اور ہر 2.5-3-4 سال کے بعد آپ ایک بیلنس آف پیمنٹ کرائسس میں چلے جاتے ہیں. تو اس کو ریزالو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو اپنے انڈسٹریل سیکٹر میں انویسٹمنٹ چاہیے, اس کی کیپیسٹی کو آپ نے انہینس کرنا ہے. اسٹیٹ بینک نے کوشش کی ہے, بٹ یہ ایک لانگ ٹرم ایک گول ہے جو کہ کنسسٹنٹ بیسس پہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ نے کیپیسٹی انہینس کرنی ہے تو دین آپ کو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بھی کم رکھنا ہے. لیکن دوسری طرف آپ نے جو ڈیمانڈ سائڈ کے فیکٹرز ہیں ان کو بھی ایڈجسٹ کرنا ہے. آپ دیکھیں ڈیمانڈ اتنی تیزی سے بڑھی ہے سسٹم کے اندر کہ آپ نے 300 بیسس پوائنٹ انٹرسٹ ریٹ بھی بڑھا دیا, لیکن اسٹل ابھی بھی آپ کو ڈیمانڈ ہائر سائڈ پر نظر آ رہی ہے سسٹم کے اندر. یہ کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ آپ کی پیرلل اکانومی بہت بڑی, آپ کی جو آرگنائز سیکٹر کی جتنی بھی پالیسی ہیں وہ پیرلل سیکٹر کو ہرٹ نہیں کرتی ہیں, وہاں پہ اس کی ڈیمانڈ کو کم نہیں کرتی ہیں. آج بھی آپ کو مالز بھرے ہوئے نظر آتے ہیں, آج بھی آپ کو ایگریکلچر سیکٹر, ٹرانسپورٹ سیکٹر, ہول سیل ریٹیل سیکٹر کے اندر آپ کو ٹھیک ٹھاک فلڈنگ نظر آتی ہے تمام ٹرانزیکشنز کی. لیکن وہ کتنا ڈاکومنٹڈ سیکٹر کے اندر فال کرتا ہے اگین وہ آپ کے نمبر سے مکمل طور پر افیکٹ ہوتا نظر آئے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ ابھی جو ٹریڈ ڈیفیسٹ کی پکچر ہے آف کورس وہ الارمنگ ہے, لیکن اس میں بڑا شیئر جو ہے وہ اپنی امپورٹس کا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایکسپورٹس میں گروتھ نہیں ہوئی, ایکسپورٹس میں ایوریج کوئی 24-25% گروتھ آپ کو نظر آ رہی ہے اکراس دا بورڈ, لیکن اٹ از امپورٹس وچ از ہرٹنگ یور ٹریڈ ڈیفیسٹ اینڈ کرنٹ اکاؤنٹ. تو ابھی $1 بلین امپورٹس آپ کی کم ہوئی ہیں دسمبر میں, جو کہ اتنی سگنیفیکینٹ نہیں ہے, بٹ اسٹل یہ ایک سائن ہے کہ ڈیمانڈ آہستہ آہستہ افیکٹ ہونا شروع ہو. اور میرا خیال ہے کہ آگے چل کر اگر امپورٹس کے نمبرز مزید کم ہوتے ہیں تو آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ بھی نیچے آئے گا اور آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ بھی.
سر آپ نے جس طرح کہا کہ مینلی جو ہے امپورٹ بل جو ہے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو مینلی اگر میں بات کروں تو جو ہے انرجی ڈیمانڈ میٹ کرنے کے لیے آئل جو ہے امپورٹ کرنا پڑتا ہے، پھر اب RLNG بھی جو ہے امپورٹ کرنا پڑ رہا ہے، تو ریسنٹلی مشینری کا بھی امپورٹ کافی بڑھا ہے، کیونکہ ٹرف کی جو فیسلٹی انٹروڈیوس کی گئی تھی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے، اس کا کئی کمپنیوں نے فائدہ اٹھایا اپنی جو کیپیسٹی جو ہے اس کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے. تو فی الحال بظاہر لگتا ہے کہ جو امپورٹ بل ہے، کیونکہ جو انرجی کی جو ڈیمانڈ ہے وہ تو رہے گی، جو اکنامک ایکٹیویٹیز ایکسپینڈ ہوں گی تو جو انرجی کی نیڈز ہے وہ تو رہیں گی. اس کا مطلب ہے کہ فی الحال بظاہر لگتا یہی ہے کہ جو امپورٹ بل ہے وہ کسی حد تک ایلیویٹڈ ہی رہے گا. جی ہاں ایگزیکٹلی، وہ امپورٹ بل آپ کا ایلیویٹڈ رہے گا. یہ اگر آپ اسی پیس سے بھی جاتے ہیں، $6.5 بلین کی ایوریج آپ کی امپورٹس ہیں، 6 ماہ میں آپ نے $40 بلین کو آلریڈی ٹچ کر لیا. تو $6.5 بلین کی ایوریج امپورٹس ہیں. اگر آپ اس پیس سے جاتے ہیں تو یو ول بی اینڈنگ اراؤنڈ $78-80 بلین امپورٹس، جو کہ اوبیسلی پاکستان جیسی اکانومی جہاں پر فائنینسنگ کا ہمیشہ سے بڑا ایشو رہتا ہے، یہاں پہ آپ کے ٹریڈ ڈیفیسٹ کرنٹ اکاؤنٹ کا ہمیشہ سے ایشو رہتا ہے، تو ایسی اکانومی کے لیے بہت الارمنگ سائن ہے. تو جو ریسنٹ جو میجرز لیے ہیں جس کے حوالے سے آپ نے پہلے بات کی تھی، آئی گیس یہ لیگ سے امپیکٹ آئے گا، اور اگلے 2-3 ماہ کے اندر آپ دیکھیں گے کہ امپورٹس آپ کی سگنیفیکنٹلی نیچے آنا شروع ہوں گی. اینڈ آئی ایکسپیکٹ کہ یہ اراؤنڈ $5.25 بلین کی امپورٹس پر کے لیولز ہم دیکھیں آنے والے مہینوں میں. تو اگر یہ ہر مہینے $1.5 سے $2 بلین آپ سیو کرتے ہیں تو اراؤنڈ $7 سے $8-9 بلین آپ سیو کر سکتے ہیں. سر فائنینسنگ کی آپ نے بات کی، تو پاکستان کی جو گورنمنٹ ہو، چاہے کرنٹ گورنمنٹ ہو یا ماضی کی حکومتیں ہوں، ہمیشہ سے ایکسٹرنل فائنینسنگ کی جو نیڈ ہے وہ رہی ہے. IMF کا پروگرام کتنا امپورٹنٹ ہے؟ کیونکہ ابھی جو ہے ایگزیکٹو بورڈ کی جو میٹنگ ہوگی 12 جنوری کو، اس میں غالباً جو ٹرانچ ہے $1 بلین اس کے حوالے سے بھی جو ہے کوئی فیصلہ آ سکتا ہے. لیکن اس حوالے سے مزید کچھ ایسی بھی خبریں سامنے آئی میڈیا پہ کہ جو پرائر ایکشنز ہیں، جس میں جو سپلیمنٹری بل جو اس وقت پارلیمنٹ میں پیش کیا جا چکا ہے، ساتھ ساتھ جو ٹیکسز وڈراول کے ساتھ ساتھ جو اسٹیٹ بینک کے حوالے سے جو ایک بل ہے، آیا اس کا اپروول ہوتا ہے تو ہی IMF جو ہے جو $1 بلین ٹرانچ جو ہے ریلیز کرے گا یا نہیں؟ اور کتنا امپورٹنٹ ہے IMF کا پروگرام اگر وہ کنٹینیو رہتا ہے ان کیس اگر گورنمنٹ آف پاکستان انٹرنیشنل مارکیٹ سے جو ہے بورو کرنے کے لیے جاتی ہے؟ کیونکہ ایسے پلانس ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے یورو بانڈ اور سکک بانڈ جو ہے ایشو کر کے انٹرنیشنل مارکیٹ سے جو ہے کچھ بلینز آف ڈالر جو ہے ریز کرنے کا پلان رکھتی ہے. جی ہاں بالکل، IMF کا پروگرام تو آپ کے لیے ناگزیر ہے، اور یہ گورنمنٹ یا ایون کوئی بھی گورنمنٹ ہو اس کو IMF کا پروگرام چاہیے، اور اس کے بغیر آپ کی ایکسٹرنل فائنینسنگ کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری نہیں ہوتی. تو اراؤنڈ $26 بلین کی آپ کی اس سال کی ایکسٹرنل فائنینسنگ کی ریکوائرمنٹ ہے، جس کو IMF ہی پورا کر سکتا ہے. تو یہ جو آپ کے منی بجٹ جو جس کے حوالے سے ابھی گورنمنٹ نے فلوٹ کیا ہے، آج سینٹ میں فائنانس منسٹر فلوٹ کریں گے اس بل کو، تو یہ آف کورس یہ ایک پری کنڈیشن تھی IMF کے پروگرام کی بحالی کی. اس کے علاوہ اسٹیٹ بینک کی امینڈمنٹ کا جو بل ہے وچ از گڈ تھنگ. تو یہ دونوں چیزیں جو ہی آپ کی اسمبلی سے پاس ہوں گی تو IMF کا پروگرام جو ہے وہ ریوائیو ہو جائے گا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ یہ دیکھیں کہ مارکیٹ میں ابھی سے ہی کانفیڈنس آنا شروع ہو گیا ہے، مارکیٹ میں پازیٹیو نمبرز آپ کو نظر آ رہے ہیں، بیکاز اوور آل مارکیٹ کی پرسیپشن یہی ہے کہ اپوزیشن کی جانب سے اس طرح کا تھریٹ یا اس طرح کی چیلنج نظر نہیں آیا اسمبلی کے اندر جیسا کہ شاید وہ ایکسپیکٹ کرے. تو آلدو کہ کچھ ڈیلے ہو سکتا ہے لیکن IMF کا پروگرام بحال ہو جائے. سر انٹرسٹ ریٹ کے حوالے سے بات کروں تو ریسنٹلی جیسا کہ آپ نے پروگرام کے آغاز میں بھی کہا کہ اسٹیٹ بینک کو صورتحال کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے جو ہے پالیسی ریٹ میں اضافہ کرنا پڑا. ریسنٹ جو بریفنگ ہوئی تھی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے، اس میں نیئر ٹرم جو تھا آؤٹ لک، اس کے اندر کسی قسم کی جو ہے تبدیلی ایکسپیکٹ نہیں کی جا رہی پالیسی ریٹ میں. مزید کتنا پالیسی ریٹ جو ہے میڈیم ٹرم میں یا اس کے بعد جو ہے بڑھ سکتا ہے؟ کہاں پہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے آپ کو پیک ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ دیکھیں ابھی جو جنوری کے اندر جو آپ کی مانیٹری پالیسی ہے، میرا نہیں خیال کہ اس میں انٹرسٹ ریٹ میں اضافہ ہوگا، کیونکہ
اسٹیٹ بینک نے پہلے ہی مارکیٹ کو سگنل دے دیا ہے کہ انف از انف, اور اب جو بینکس نے اوور ریئیکٹ کیا, ایون مارکیٹ میں وہ ریئیکٹ کیا, اور جس کے اندر آپ نے دیکھا کہ مارکیٹ میں بھی 2-2.5 ہزار پوائنٹس نکلے, اب تو روپیہ ڈی ویلیو ہوا, اور آف کورس وہ ہونا تھا کیونکہ آپ کی ڈیمانڈ ہائر سائڈ پر تھی. تو اسٹیٹ بینک نے ریورس ریپو کی جو ٹرانزیکشنز کی ہیں, 2 بیک ٹو بیک ریورس ریپو کی ہیں. اس کے بعد سے آپ دیکھیں کہ مارکیٹ کے اندر کچھ کامنس ہمیں نظر آ رہی ہے, اور اسٹیٹ بینک پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ ان کا ریئل انٹرسٹ ریٹ کا جو ٹارگیٹ ہے وہ اچیو ہو چکا ہے. تو فارورڈ گائیڈ لائنس دینے کے بعد اٹ از مور لائکلی کہ جنوری کے اندر آپ کا انٹرسٹ ریٹ مینٹین رہے گا. گوئنگ فارورڈ جنوری کے بعد کیا ہے صورتحال, جو آپ کا کوشچن ہے اس پہ یہ ہے کہ وہ زیادہ ڈپینڈ یہ کرے گا کہ آپ کی آئل پرائسز کس طرح کی رہتی ہیں, پاکستان کی جو امپورٹس کی جو صورتحال ہے وہ کس طرح کی رہے گی, اینڈ دین آئی ایم ایف کا پروگرام کتنی جلدی بحال ہو جاتا ہے, کیونکہ یہ 2-3 بڑے فیکٹرز ہیں جو کہ ڈٹرمن کریں گے فیوچر کورس آف ایکشن. سر پی کے آر کی اگر میں بات کروں تو آلریڈی بظاہر ریسنٹلی تھوڑا بہت ایک اسٹرینتھ نظر آئی ہے پی کے آر میں اگینسٹ یو ایس ڈالر, لیکن اس سے پہلے تیزی سے جو ہے اپنی جو ویلیو ہے پاکستان روپی اگینسٹ یو ایس ڈالر جو ہے وہ کھوتا ہوا نظر آیا. تو پیرٹی کہاں دیکھتے ہیں اس سال کے اینڈ پہ, فسکل ایئر 22 کے اینڈ پہ پی کے آر یو ایس ڈی کو کہاں پہ آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں میرے خیال سے تو یہ جو فی الحال آپ کی روپی ڈالر جو پیرٹی فی الحال جو نظر آتی ہے وہ اوبیسلی وہ ڈیمانڈ سائڈ اور سپلائی سائڈ کی آپ کو پکچر نظر آ رہی ہے. لیکن ونس جو ہی یہ پروگرام بحال ہوتا ہے اور جو ہی یہ انسرٹینٹی شیڈ ہوتی ہے تو آپ دیکھیے گا کہ روپے کے اندر ریکوری ہوگی. انفیکٹ اس میں روپے کے اندر روپیہ آپ کا ریکوری موڈ میں آ گیا ہے, کچھ سلائٹ آپ کو ریکوری نظر آ رہی ہے. تو آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہی بحال ہوتا ہے تو آئی گیس روپیہ سم ہاؤ 168 سے 70 کے پاس آنا چاہیے, اور یہ اس کی ایک بہتر ان مائی پوائنٹ آف ویو یہ ایک بہتر فنڈامنٹل ویلیو ہوگی. اور یہ اوبیسلی یہ ڈپینڈ کر رہا ہے آپ کی اوور آل میکرو پکچر کے ساتھ بھی لنک ہے, جو ہم پہلے بات کر رہے تھے امپورٹ کی اور پاکستان کی کرنٹ اکاؤنٹ کی, اینڈ دین انفلیشن پریشر اور مارکیٹ میں جو انڈر لائن ڈیمانڈ ہے جس کو افیکٹ جس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ نے انٹرسٹ ریٹ بڑھائے ہیں, آپ نے فسکل سائڈ کی ابھی جو میئرز لیے ہیں جس میں منی بجٹ ہے, اور اس سے پہلے جو سی آر آر میں جو اضافہ ہوا جو آٹو فائنینسنگ کو جو کب کرنے کے لیے کیا, اور دین پھر ڈالر کے اندر آپ یہ دیکھیں گے اس کو ہم نے چیک کیا. تو یہ تمام میئرز اسی اوور ہیٹنگ کو کرب کرنے کے لیے جس کے حوالے سے میں پہلے بات کر رہا تھا کہ آپ کی اکانومی جو ہے وہ شوٹ اپ کر جاتی ہے اور آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ آپ کے کنٹرول سے باہر ہونا شروع ہو جاتا ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو انہی تمام اسٹرکچرل ایشوز کو ریزالو کرنا پڑے گا. فائر فائٹنگ میئر سے سسٹینیبل جو گروتھ ہے وہ کبھی بھی آپ ارن نہیں کر پائیں. سر فائنلی مارکیٹ کی اگر میں بات کروں تو جیسا کہ پروگرام کے آغاز میں بھی میں نے کہا کہ 2021 مارکیٹ کے لیے کچھ زیادہ بہتر نہیں رہا, جہاں صرف 841 پوائنٹ کا ہی اضافہ جو ہے کے سی 100 انڈیکس میں ہو سکا. جبکہ سیکٹرز کی اگر میں بات کروں تو ٹیکنالوجی سیکٹر جو ہے سب سے بہتر پرفارم کرتا ہوا نظر آیا 40% کے ریٹرن کے ساتھ. اس کے بعد اسپننگ سیکٹر 37% کے ریٹرن کے ساتھ. جبکہ انڈیویجول اسٹاکس کی اگر میں بات کروں تو ٹیلی کار لمیٹڈ 555% کا ریٹرن, ٹی پی ایل پراپرٹیز 324% کا ریٹرن, جبکہ سسٹمز لمیٹڈ 102% کا ریٹرن. 2022 مارکیٹ کے لیے کیسا دیکھتے ہیں, کون سے ایسے سیکٹرز ہوں گے گیون جو اس وقت جو اکنامک سینیریو ہے اس میں کون سے سیکٹرز ہیں جو کہ آپ کو نظر آتے ہیں بہتر پرفارم کرتے ہوئے 2022 میں؟ دیکھیں ان مائی ہمبل ویو رائزنگ انٹرسٹ ریٹ سینیریو میں سب سے بہتر سیکٹر تو آپ کے سامنے بینکس ہیں, اور بینکس زیادہ کیپٹلائز کرتے ہیں. آپ کا پرائیویٹ سیکٹر آف ٹیک بھی پرائیویٹ سیکٹر کی جو کراؤڈنگ آؤٹ ہے وہ اوبویسلی وہ ایک اپیرنٹ ریزن ہوتا ہے, لیکن دوسری طرف جو گورنمنٹ سیکورٹیز میں جو پاس کیا ہوتا ہے بینکس نے جو پیسہ اس سے ان کی جو انکم ہے وہ اوبویسلی وہ ہائر سائڈ پر ہوتی ہے. تو آئی گیس ڈسپائٹ کووڈ دوبارہ سے پھیلنا شروع ہو رہا ہے اور آپ کے اکنامک کنسرنس بھی ہیں, ایکسٹرنل شاکس بھی ہیں, لیکن اسٹل بینکس جو ہیں وہ زیادہ بہتر طور پر ارن کر پائیں گے آگے چل کے. تو بینکنگ سیکٹر مجھے بہتر لگتا ہے. اینڈ دین سیمنٹ پرائزز
میں آگے کول پازس میں کمی ہونا شروع ہو گئی ہے. فیوچر اگر آپ کول پازس کا ٹرینڈ دیکھیں تو وہ لوور سائڈ پر ہے. تو سیمنٹ کا آؤٹ لک مجھے بہتر لگتا ہے بیکاز گورنمنٹ ابھی بھی اپنا جو فلیگ شپ پروجیکٹس ہیں ان کے اپنا ہاؤسنگ اسکیم اور اس کے علاوہ دوسری جو کنسٹرکشن سائٹ کی ایکٹیویٹیز کے ہیں ڈیمس بن رہے ہیں تو ڈیمانڈ آؤٹ لک مجھے بہتر لگتا ہے. پرائسز اور نیچے ہوئی تو آف کورس اس کا امپیکٹ اور زیادہ پازیٹیو آئے گا. بینک ولنگ ہے اپنے پورٹ فولیو میں ایک سبسٹینشیل اماؤنٹ ہاؤسنگ کے لیے, تو یہ فیکٹر بھی اسے سپورٹ کرے گا. تو آئی گیس سیمنٹس اینڈ بینک ان مائی پوائنٹ آف ویو زیادہ بہتر طور پر آپ کو کنسالیڈیٹ کرتے نظر آئیں گے وین اچھے اینڈ سم پروفٹس بھی آئیں گے. اینڈ دین ٹیلی کام سیکٹر آف کورس اس کے اندر بھی ہمیں نمبرز بہتر نظر آ رہے ہیں. تو اوور آل 4-5 بڑے فیکٹرز ہیں جس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ آئل پرائسز اگر آپ کی مینٹین رہتی ہیں اور پھر جو سپلائی سائڈ کی جو مینجمنٹ ہے اوپیک پلس اینڈ دین یہ فیکٹر بڑا کرٹیکل رول پلے کرے گا. اور چائنا اگر امبیشیسلی مارکیٹ مینٹر ہوتا ہے اپنے اسٹریٹجک ریزروز کو بلڈ کرنے کے لیے, بیکاز وی نو کہ اراؤنڈ گلوبلی 90% جو گلوبل کروڈ کی جو اسٹوریج کیپیسٹی ہے اس میں چائنا کنٹریبیوٹ کرتا ہے. تو چائنا نے اگر امبیشیسلی اپنی اسٹوریج کیپیسٹی مزید انہینس کی تو کورس وہ ڈرائیو کرے گا آئل کی ڈیمانڈ کو. اینڈ دین آپ کی جو اوپیک پلس ہے اس کے پاس اسپیئر کیپیسٹی پڑی ہوئی ہے. تو آئی گیس یہ 2-3 فیکٹرز ہیں جو آئل ڈیمانڈ کو آگے ڈرائیو کر سکتے ہیں. لیکن آن کاؤنٹر سائڈ اگر کووڈ نے سپلائی چین کو افیکٹ کیا, آپ کی فسکل سلپیجز رہی میکرو لیول پر, اینڈ دوسری طرف آپ کی کوئی میگا پروجیکٹس جو ایڈوانس اکانومیز میں یا ایمرجنگ اکانومیز میں یا ایون چائنا انڈیا میں وہ سلو ڈاؤن ہوتے ہیں تو اگین کو سم ہاؤ اسٹیبلائز کر سکتے ہیں. تو لارجلی یہ 2-3 فیکٹرز ہیں جس پہ ڈپینڈ کرے گا کہ آئل پرائسز کیسی رہتی ہیں. آئل پرائسز اگر اسٹیبلائز ہوئی 2022 میں تو آئی گیس آپ کی میکرو اکنامک اسٹیبلٹی بھی برقرار رہے گی اور آپ کے مختلف سیکٹرز جو ہیں ان پر بھی پازیٹیو اثرات آئیں گے اور مارکیٹ بھی پازیٹیو. سر فائنل کوشچن میرا کہ 2022 میں انڈیکس کو کہاں تک جاتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں, کیونکہ کچھ بروکریج ہاؤسز نے جو رپورٹس نکالی ہیں 2022 کی اسٹریٹجی کو لے کے اس میں 53,000 سے لے کے 61,000 تک کے جو ٹارگٹس ہیں وہ سامنے آئے ہیں. آپ کہاں تک دیکھتے ہیں 2022 میں بینچ مارک کے سی 100 انڈیکس کو؟ دیکھیں بہت سے بروکریج ہاؤسز نے کافی بولش اپنا پوائنٹ آف ویو دیا ہے, بٹ آئی گیس جس طرح کے فنڈامنٹلز انٹیکٹ ہیں اور آف کورس اکانومی کے ابھی بھی انٹیکٹ ہے ڈسپائٹ کہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ اوپر سے آ رہا ہے, ریزرو بفر آپ کے پاس اسٹرانگ ہے. تو اگر آن ایکسٹریم سائڈ اگر آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ یہاں کنٹرول نہیں بھی ہوتا اور آئل پرائسز آپ کے اوپر رہتی ہیں اور کرنٹ اکاؤنٹ آپ کا 12 بلین $14 بلین پر بھی چلا جاتا ہے تو اسٹل یو ول بی ان ریلیٹیولی کمفرٹیبل پوزیشن کے جہاں پہ آپ فائنینس کر سکیں کیونکہ آپ کا IMF کا پروگرام جو ہے وہ بحال ہوتا ہے. تو ایسے سینیریو میں جہاں پہ GDP گروتھ جو ہے وہ تقریباً 4.5% تک بھی آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہوں, IMF کا پروگرام بحال ہو, ایکسٹرنل فائنینسنگ کا ایشو نہ ہو تو اور پھر ہائر انٹرسٹ ریٹ سینیریو ہوں تو اس میں پاسبلٹی ہے کہ آپ آل ٹائم پیک لیول جو اراؤنڈ 12,800 کا تھا اس کو آپ بریک کر لیں. بٹ آئی گیس لارجلی مارکیٹ جو ہے وہ 50,000 کا لیول کنسولیڈیٹ کرے. جی ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے اکانومسٹ مسٹر عادل جیلانی. انہوں نے اپنا کلیئر ایک ویو آپ کے سامنے رکھا اکانومی کے حوالے سے اور 2022 میں اکنامک صورتحال کیسی ہو سکتی ہے اور مارکیٹ کی پرفارمنس کیسے ہو سکتی ہے, کون سے سیکٹرز 2022 میں بہتر پرفارم کرتے ہوئے نظر آئیں گے. آج تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنے فہد حسین کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.